अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक दफ़ा फिर कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ मोहम्मद ज़रीफ़ और राना उस्मान मुज़फ़्फ़र आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जिस हम अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं वो है बलूचिस्तान का इशू और बलूचिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी, जिसमें तकरीबन के जो है 40 से ज़ायद अफराद जो थे मासूम शहरी शहीद हुए, उसमें फोर्सेस के भी जवान थे। और इस हवाले से उसके बाद जो अहम इजलास हुए हैं बलूचिस्तान में, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वहाँ पर पहुँचे, वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं उनकी जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि अब ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है, ऑफ द रिकॉर्ड है। पहाड़ों पर आज कार्रवाई की गई है और पहाड़ों में जो गारों में छुपे हुए जो दहशतगर्द थे उनकी कमीन गाहों पर ये हमला किया गया है। इस हवाले से ज़रीफ़ हमारे साथ है, ज़रीफ़ से भी हम पूछते हैं कि आज जो ऑपरेशन किया गया है ये किस, क्योंकि ऑपरेशन तो बहुत से तकरीबन साल गुजर चुके हैं, ऑपरेशन होते रहे हैं, लेकिन अब जो ऑपरेशन है उसमें फ़र्क बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये ऑपरेशन है ये किन के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राना उस्मान, आपने बात करने का दिया मौका दिया। तो बहुत शुक्रिया राना उस्मान, आपने बात करने का मौका दिया। और बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से जो है वलीदगी पसंद तंजीमें जो है काम कर रही हैं। बहुत सी तंजीमें हैं, हमें बलूचिस्तान की सूरत हाल को समझने के लिए इन तंजीमों को जानना लाजमी होगा। बहुत सी तंजीमें, लेकिन जो सबसे बड़ी तंजीम है वो BLA, जो बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से 2008 में ये तंजीम बनी और मीर बालाज मरी जो इसका पहला सरबराह था। ये तंजीम पहले दिन से बलूचिस्तान में जो सुई गैस के जितने ज़खायर हैं उनके ऊपर हमले करती है। ये तंजीम पुलिस और आर्मी वालों को कत्ल कर रही है और जो बलूचिस्तान के गैर मकामी अफराद हैं या जो बलोची ज़ुबान नहीं बोलते उनके कत्ल में मुलविस है। तो ये तंजीम तो 2008 में थी। पहले ये तंजीम बनी, हमारे मुल्क के जो इंतज़ामी सरबराह थे उनकी ये नाकामी है। और आपको मालूम है कि नवाब अकबर बुगटी को मुशर्रफ दौर में उनको जो है वो कत्ल किया गया था। तो नवाब अकबर बुगटी को जब मारा गया तो वो भी 26 अगस्त का दिन था और बलूचिस्तान में जो हमले हुए ये भी 26 अगस्त का रोज़ था। अब जो हमले हुए हैं वो तो आपके सामने हैं। इन हमलों से मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे बड़ा हमला तो वो था जो आपके मूसा खेल में हुआ है, उसके अलावा मस्तोंग में हमले हुए हैं और उसके अलावा दीगर जितने भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर हमले हुए और 38 अफराद जो हैं तकरीबन, कुल मिला लें तो 4 दर्जन अफराद जो हैं वो जान की बाजी उन्होंने हारी है। अब बलूचिस्तान की सूरत हाल को समझना ये होगा कि हमारे जो सरबराहान थे, जो हमारे ताकतवर लोग थे, इन्होंने बलूचिस्तान की सूरत हाल को समझा नहीं, मिस हैंडल किया। कभी ये कहा जाता कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, कभी कहा जाता है कि ऑपरेशन करेंगे। आपने अगर मुज़ाकरात करने तो आप मुज़ाकरात करें, आपने अगर एक्शन लेना है तो फिर आप फुल एक्शन लें। ये जो दरमियानी पॉलिसी होती है ये रियासत के लिए बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि आपके अपने लोगों के ऊपर आए रोज़ हमले हो रहे हैं। अब आपको बड़ी खबर ये देने जा रहे हैं कि बलूचिस्तान का जो ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। और क्योंकि वज़ीर दाखिला का एक बयान आया था कि बलूचिस्तान का जो मामला है वो एक SHO की मार है, लेकिन ये बयान किसी तरह भी हक़ाइक़ के नज़दीक नहीं है। बलूचिस्तान में बलोच जो लड़की पसंद तंजीमें हैं उनको बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल है, ईरान की जानिब से उनको हिमायत हासिल है। सबसे बड़ी हिमायत जो है भारत है, हमारा पड़ोसी जो भारत है। भारत जो है सबसे ज़्यादा फंडिंग कर रहा है इन लड़की पसंद तंजीमों को, बलोचों को। और भारत क्योंकि एक बड़ी इकॉनमी है तो वो उसका फ़ायदा उठाते हुए बलोचों को पैसे दे रहा है। हर तरह की उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट की जा रही है इंडिया की जानिब से। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस उनके पास, हर किस्म की जदीद चीज़ें दी की जा रही हैं। और ईरान भी अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि कहने को तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन हमारे अपने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी रिपोर्ट है कि ईरान भी जो है वो इस शोरश में कुछ कम पीछे नहीं। सारे हमले ईरान से ही होते हैं, ईरान में ये लोग ट्रेंड होते हैं। बल्कि आपको पता नहीं, जब ईरान के अंदर इनके हमने जब कुछ लोगों के ऊपर ईरान के अंदर हमला किया गया था, जब ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने एक जवाबी, जब ईरान ने पाकिस्तान में जब एक जो मिसाइल फेंका था, तो जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया तो उसमें जो मरे थे तो वो बलोच थे, जो शर्मचार के नाम से जो लोग वहाँ पर जो उनके मर्ग पर शर्मचार के नाम से जो ऑपरेशन किया था, तो उसमें यही लड़की पसंद जो बलोच हैं वही थे। तो अब ये जो तंजीम है ये खासे अरसे से काम कर रही है। और राना उस्मान साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ आपको कि ये इन्होंने अब तक ये ख़वातीन ख़ुदकश हमला आवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक
3 خواتین بلوچ خود کش حملہ آور جو خواتین ہیں وہ ان حملوں میں جو ہے اس تنظیم نے ان کو استعمال کیا. جو اچھا اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دیکھیں ان کے برین واش کیے جاتے ہیں, اور یہ بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پنجاب, سندھ, بلوچستان اور کے پی کے کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, اور ان کا برین واش اس طرح کیا جا رہا ہے کہ آپ کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو نہیں دیے جا رہے. اور واقعی پورے ملک میں حقوق جو ہے وہ پنجابی بھی پریشان ہیں, بلوچی بھی پریشان ہیں, کے پی کے بھی پریشان ہیں, کیونکہ اس ملک میں اشرافیہ جو ہے وہ حقوق پر قابض ہے. لیکن اگر یہ کہنا کہ پنجابی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے رہنے والے, پنجاب کے رہنے والوں کو بسوں سے اتار کے مارا گیا, یہ چیز سمجھ سے باہر ہے. بھائی دیکھیں اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ کسی طرح بھی کسی کے لیے بھی مددگار نہیں ہے. جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. لوگ بلوچستان میں کوئی عیاشی کرنے تو نہیں پنجابی جاتا ہے بس میں بیٹھ کے کہ وہ عیاشی کرنے جا رہا ہو. یہ سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ اس طرح کا انتہا پسندانہ یہ انڈیا اور ایران کا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایران اور بھارت کی جانب سے جو صورتحال ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران پاکستان میں بہت سے چیزوں کے پیچھے ہوتا ہے, لیکن دوست ممالک ہونے کے باعث جو ہے کچھ چیزوں تک جو ہے محدود رکھا جاتا ہے, انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی. آپ کو پتہ ہے کلبھوشن یادو جو ہے تھا وہ ایران چلے جاتا تھا, بلوچستان میں حملے کرا کے اور پھر واپس آ جاتا تھا. اس کو جب وہ ایران سے پاکستان آیا, بلوچستان آیا, تو اس کو گرفتار کیا گیا. لیکن ایک اچھا رانا صاحب, آپ خواتین کی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ ماہل بلوچ جو کیمپ کے اوپر حملہ ہوا ہے, اس جو فوجی کیمپ پہ ہمارے حملہ ہوا ہے, تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو خاتون جو پہلا حملہ کیا تھا, جو ترجمان ہے BLA کے جنید بلوچ, ان کا کہنا ہے کہ یہ ماہل بلوچ تھی جنہوں نے اکیلی خاتون تھی جنہوں نے اپنی گاڑی لا کے ٹکرائی اور حملہ کیا. اور اس کے بعد پیچھے جو تھے اس کے بعد پھر دیگر جو حملے پورے بلوچستان بھر میں جو حملے ہوتے رہے. تو یہ لڑکی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اپنے آخری سیمسٹر میں یونیورسٹی میں جو ہے وہ پہلے, کیونکہ انہوں نے گوادر سے انہوں نے جو ہے وہ انٹر کیا تھا ماہل بلوچ نے, اس کے بعد تربت کی یونیورسٹی میں جا کے انہوں نے داخلہ لیا, اور یہ جو ہے وہ اپنی آخری سیمسٹر کر رہی تھی. اور ان کے بارے میں ابھی دیکھیں پڑھی لکھی جو خواتین ہیں وہ بھی آ رہی ہے. اور مزے کی بات کہ ماہل بلوچ کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ ان کے خاندان کا کوئی بندہ لاپتہ نہیں ہے. یہ ان کے والد صاحب, ان کی فیملی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتی ہے, اور نہ ان کے گھر کا خاندان کا کوئی جبری لاپتہ ہے. اب ذرا دیکھیں, نہ ہی کوئی ان کے خاندان کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جسے قتل کیا گیا ہے, جبری لاپتہ بھی نہیں ہے, قتل بھی نہیں ہے. پھر بھی یہ خاتون جو ہے وہ اٹھ کر جو BLA کے ترجمان ہیں جنید بلوچ, ان کے مطابق انہوں نے 2022 میں جو ہے BLA جوائن کی تھی. اس کے بعد 2023 میں انہوں نے تربیت حاصل کی, مجید برگیڈ کا باقاعدہ حصہ بنی, اور 2024 میں انہوں نے خود کا حملہ کر دیا. اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ پہلی خاتون نہیں ہے, تیسری خاتون ہے. اس سے پہلے سب سے پہلے کراچی میں ایک حملہ ہوا تھا جس میں آپ کو پتہ ہے چینی انجینئرز جو ہے سمیت متعدد افراد مر گئے تھے. اس واقعے کے اندر جو ہے وہ ایک شاری بلوچ خاتون نامی خاتون تھی. اس کے بعد پھر سمیہ کلندری نامی بلوچ نامی ایک خاتون تھی, انہوں نے بھی ایک حملہ کیا تھا جو ہے وہ آپ کے بلوچستان میں, یہ سیکورٹی فورسز پر, اور اب یہ تیسرا حملہ ہے. تو اب یہ بلوچ جو ہے علیحدگی تنظیموں کے اندر اتنی نفرت پھیل گئی ہے کہ ان کی خواتین بھی خود کش حملے کر رہی ہیں, اور یہ چیز خاصی ہماری ریاست کو سوچنا ہوگا. نہیں اصل میں دیکھیں ریاست کو سوچنا تو بالکل ہوگا ظریف. دیکھیں کہ جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت ہر کوئی غربت کا شکار ہے, ہر کوئی اپنے معاشی مسائل کا شکار ہے. اب اس میں بلوچ ہو, پنجابی ہو, KPK والا ہو, پختون ہو, سندھی ہو, ہر کوئی مختلف طریقوں سے لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے. اور اس میں خواتین جو ہے وہ آسانی سے ٹریپ ہوتی ہیں, کیونکہ خواتین آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے معاشی صورتحال خراب ہوتی ہے تو خواتین سب سے زیادہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین اپنے بچوں کو, کئی واقعات سنے ہوں گے, بچوں کو لے کر دریا میں چھلانگ لگا دی, بچوں کو قتل کر دیا, خود بھی اپنے آپ کو ختم کر دیا. تو جو خواتین ہوتی ہیں وہ اتنا آسانی سے ٹریپ ہو جاتی ہیں, اتنی آسانی سے مرد جو ہے وہ ٹریپ نہیں ہوتا. مرد کو خود کش حملہ کرنے کے لیے آپ نے راضی کرنا. آپ کو پتہ ہے جو افغانستان میں خود کش حملے ہوتے تھے تو اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے
خود کش جیکٹ بنا کے حملے کروائے جاتے تھے کیونکہ وہ نہ سمجھ ہوتے تھے. اسی طرح جب جو خواتین کو ٹریپ کیا جا رہا ہے اور خواتین کے ذریعے جو خود کش حملے کروائے جا رہے ہیں, اس میں یہ واضح نظر آتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ ان کی اس میں برین واشنگ میں آ جاتی ہیں, سافٹ ٹارگٹ ہیں, آسانی سے ان کو برین واش کر. اچھا, آپریشن سے متعلق عثمان اب چیزیں آ رہی ہیں کہ اب پاک فوج نے باقاعدہ جو ہے بلوچستان میں آپریشن شروع کر دیا ہے, پہاڑوں سے گرفتار ہے, اور اب کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ جو جن علاقوں میں بلوچستان کے جن علاقوں میں جو آبادی, ان کو باقاعدہ کہا جائے گا کہ آپ تمام لوگ جو ہیں وہ ہینڈز اپ کر کے اس طرف آ جائیں, جو آ جائے ٹھیک ہے, جو نہیں آئے گا پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو دیکھیں. اب بلوچستان میں خود بھی گیا ہوں, میں نے بلوچستان کے بہت سے علاقے پھرے جہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے, اس جگہ پہ بھی میں گیا ہوا ہوں. اب یہ میں نے صورتحال یہاں پہ دیکھی تھی آج سے تقریباً 10 سے 12 سال قبل, کہ یہاں پر مختلف جگہوں پہ سردار ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں. ایک گھر اگر 3-4 گھر ایک جگہ پہ ہیں تو 10-12 گھر ایک جگہ پہ, بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, اور پہاڑوں پر دور دراز سنگلاخ پہاڑ ہیں. یہ وہ نہیں ہے جس میں شجر کو آپ کو درخت نظر آئے گا, بہت کالے پہاڑ سنگلاخ پہاڑ ہیں. اب اس کچھ صورتحال کچھ یوں ہیں کہ اب یہ جو پلان بنایا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے, اداروں کی جانب سے, کہ کیونکہ ان پر بستیوں سے حملے کیے جا رہے ہیں. ایک کیمپ جو تھا اس پر راکٹ مارا گیا, وہ بستی کے اندر سے راکٹ مارا گیا, اور فوری رسپانس جب فوج نے کیا تو وہ بستیوں میں ہی روح پوش ہو گئے, کیونکہ انہوں نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا. تو ہیلی کاپٹر سے انہوں نے دیکھا کہ کسی جگہ پہ کوئی دہشت گرد فرار نہیں ہوئے. پہاڑ ہوتے نظر آ جاتا ہے اگر آپ فرار ہو رہے ہوتے کچھ بھی, وہ کچھ ہی منٹس میں ادھر ہی روح پوش ہو گئے. لیکن آبادی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں کی گئی. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان آرمی نے کہ اب جن گاؤں یا کسی جگہ سے بھی اگر کسی قسم کی دراندازی کی جائے گی, یہ جو دہشت گرد چھپے ہوں گے, تو پوری آبادی کو جو ہے اس کو سرچ کیا جائے گا. اور اس کے بعد مکمل سرچ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیرستان میں بھی اسی طرح اور مختلف علاقوں میں اسی طرح آپریشن کیے گئے, اور آپریشن کرنے کے بعد ان علاقوں کو کلیئر دیا گیا, اور اس کے بعد دوبارہ رہائشیوں کو واپس آنے کا کہا گیا. اب یہ صورتحال یہ جیسے کہ بلوچستان میں حملے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اسی طرح کسی بھی جگہ پر پہلے اس کو کلیئر کرایا جائے گا, اس کے بعد کلیئر کرانے کے بعد آپریشن ہوگا, آپریشن کے بعد تمام رہائشیوں کو دوبارہ جانے کی اجازت دی جائے گی. تو اس طرح کر کے کچھ آپریشن, اور پہاڑوں پر جو چھپے ہوئے ہیں ان پہاڑوں پر اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ہیلی کاپٹر ڈرونز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے گا, اور چیک کیا جائے گا. اگر کہیں سے کانوائے بھی گزر رہا ہے تو پہلے ڈرون جو ہے وہ پوری سرچنگ کرے گا, سرچنگ کے بعد یہ ان کا کانوائے گزرے, کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ کانوائے پر حملے کیے جاتے ہیں, اس کے علاوہ جو کیمپس ہیں ان پر حملے کیے جاتے ہیں. تو اب کچھ اسپیشل پلان بنائے جا رہے ہیں, کیونکہ اسپیشل پلان بنائے جا رہے ہیں. خفیہ جو ادارے ہیں ہمارے, جو سب سے بڑا خفیہ ادارہ ہے, اور دیگر سول خفیہ ادارے ہیں, ان کی لی جا رہی ہے. تمام جو قابل افسران ہیں ان کی ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو اس تمام تر بلوچستان کے معاملات کو دیکھیں گی. میں آپ کو بتا دوں کہ اب چائنا نے بھی پاکستان کی اس حوالے سے مدد کرنے کا پیغام بھجوایا ہے. چائنا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی ضرورت ہو تو ہم, کیونکہ آپ کو پتہ سی پیک میں چائنا بڑا انٹرسٹیڈ ہے, اور سی پیک میں بلوچستان بہت اہم ہے. تو اب جیسے کہ انٹرنیشنل قوتیں بھی ہیں مختلف, وہ یہ چاہتی ہیں کہ سی پیک کامیاب نہ ہو. تو سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے تمام طرف سے زور لگایا جا رہا ہے. تو اسی حوالے سے, کیونکہ اتنے جدید یہ کہاں سے آ گئے کہ سنگلاخ پہاڑوں میں ان کے پاس اسلحہ بھی آ گیا, ان کے پاس وائرلیس بھی آ گیا. ہم نے بتایا آپ کو کہ بھارت اور ایران ان کی مدد کر رہا ہے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے ساتھ محمد ظریف اور رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت. آئندہ بھی انشاءاللہ اہم ترین ایشوز کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور جو ہے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں, اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.